पतोगी के करीब एक बस्ती में एक दिल हिला देने वाला वाकया पेश आया। 17 साला बिन ब्याही लड़की ने अपने सगे मामू के बच्चे को जन्म दे दिया। गांव वालों ने एतराज क्यों नहीं किया? वो बच्चा पैदा हो गया, अब वो बच्चा कहाँ है, वो लड़की कहाँ है और लड़की का मामू कहाँ है? आइए जानते हैं इस कहानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उज़्मा आपकी खिदमत में हाजिर है। एक दिल हिला देने वाला वाक़या पेश आया है पतोगी में। पतोगी के इलाके चक पी बस्ती का नाम है, जहाँ पे एक ऐसा वाक़या जो SHO आतिफ ने अपनी 16 साला ज़िंदगी में पहली बार ऐसा वाक़या सुना और देखा। वैसे तो हम रोज़ाना की बेस पे बड़े इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं और उसका जब हम देखते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम जो हैं वो दीन से दूर हैं। एक बिशारत नामी शख्स, मेहनत कश बंदा जो उस बस्ती में रहता था, उसके यहाँ अल्लाह ने एक बेटी दी जिसका नाम उसने नसीम रखा। नसीम को उसने बड़े प्यार से पाला, बड़ी होती गई। जब थोड़ी वो बड़ी हुई, 10 से 11 साल उसकी उम्र हुई, एक ही बेटी थी उसकी, तो उसने ये सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है तो मैं काम वगैरह पे जाता हूँ तो इसके पास होने चाहिए कुछ लोग। उसने अपने साले जमील को कॉल की जो कि उकाड़ा में रहता था। उसने कहा कि आप हमारे घर में आ जाएं, हम सारे मिलके इकट्ठे रहते हैं और क्या आप मेरे घर पे आ जाएं और यहाँ पे आके मेरे साथ रहें, भैंसों को चारा वगैरह डालें, घास वगैरह काटें, तो जो भी मुआवजा होगा मैं आपको दूंगा। लिहाजा जमील जो है, लड़की नसीम का सगा मामू, वो उकाड़े से शिफ्ट हो गया इस बस्ती के अंदर। वो हंसी खुशी रहने लगे। जैसे ही नसीम थोड़ी सी बड़ी हुई, 15 से 16 साल उसकी एज हुई, तो उसके मामू ने उससे गलत बातें करना शुरू कर दी। जब उसने गलत बातें करना शुरू की तो उसने उससे कहा कि मैं अपने अब्बू को बताऊंगी, आप मेरे मामू हैं और मुझसे इस तरह की बात मत करें, मैं अपनी वालदा को बताऊंगी। जिस पर जो जमील था वो काफ़ी नाराज़ भी हुआ और उसने उसको डराया धमकाया। वो काम तो उनके साथ करता था लेकिन लड़की सहमी सहमी रहती थी। और अचानक एक दिन जो है, बिशारत जो है वो अपनी फैमिली के हमरा कहीं किसी गांव में गया और पीछे से उसकी बेटी बेचारी खेतों में चारा वगैरह काटती थी, क्योंकि ये जो बस्ती है ये पंजाब की सकाफत से भरी हुई है। गरीब तबका यहाँ पे रहता है, गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। आज भी उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी अवेयरनेस के होने के बावजूद इतना डिजिटल दौर है, लेकिन वहाँ के लोग बड़े सिंपल और सादा से हैं। जब वो घर से बाहर गया तो वो खेतों में काम करने गई तो इसके मामू ने उसके साथ वहीं पे ज्यादती कर डाली। उसने बड़ा शोर शराबा किया लेकिन मामू ने उसको डराया धमकाया और उसके साथ ज्यादती की। ये एक पाकिस्तान का अनोखा वाक़या है जो कि आगे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर हुआ क्या। उसने उसके साथ ज्यादती की और उसने काफ़ी शोर शराबा किया कि मैं अपनी वालदा को बताऊंगी, अपने वालिद को। खैर, इज़्ज़त के डर की वजह से, अपने वालिद की इज़्ज़त, अपनी इज़्ज़त के डर की वजह से उसने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मामू उसको ब्लैकमेल करता था और उसको डांटता था। उसके साथ 3 माह तक लगातार वो उसका जिस्म नोचता रहा, उसके साथ ज्यादती करता रहा। जब इस बात को 4 से 5 माह गुजर गए तो नसीम ने अपनी वालदा को बताया। नसीम को ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसने ये बात अपनी वालदा को बताई और वालदा ने अपने शोहर बिशारत से बात की कि मेरे सगे भाई ने ये किया। इस पर वो बड़ा शर्मसार, बड़ा, यानी कि एक बाप के लिए ये डूब कर मरने का मकाम होता है कि जब उसकी बेटी के साथ वो इस तरह की जो चीज़ें देख ले। अब इससे पहले कि वो बच्ची को मार देते या अपने साले का कत्ल कर देते, आपको पता है जो गांव के लोग होते हैं वो बड़े सीधे सादे से और सिंपल तरीके के लोग होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। हो सकता है किसी सोसाइटी के अंदर, हाई लीड क्लास के अंदर इस तरह की चीज़ों को फिर भी दरगुजर किया जाए और पता भी ना चलने दिया जाए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमने उसको कोई नुकसान पहुंचाते अपने साले को, तो किसी ने मशवरा दिया कि वो थाने में चले जाएं। लेकिन आपको पता है थाने में भी जाकर सुनवाई नहीं होती, लेकिन SHO जो पतोगी थाना में है उनको सैल्यूट है कि उन्होंने उस बाप की कहानी सुनी, पूरे दिल से सुनी और वो आप दीदा हो गए। और सुनने के बाद फिर
کسی نے مشورہ دیا کہ آپ تھانے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں، آپ جمیل کا قتل کریں یا آپ اپنی بیٹی کو ماریں، تو آپ جو ہے پولیس کے پاس جائیں۔ خیر عاطف ایس ایچ او جو تھے انہوں نے ان کی پوری کہانی سنی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم تیار کی، ڈیجیٹل طریقے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے جب ایف آئی آر مدعی بنا کر لڑکی کے نسیم کے باپ کو، نسیم کی عمر اس ٹائم جو تھی وہ 17 سال ہے، اور اس نے مدعی بنا کر جو ہے اس کے باپ کی طرف سے ایف آئی آر ایک درج کر لی، اور اپنی ٹیم کو تیار کیا اور بھاگ گیا تھا۔ بشارت جو جمیل تھا وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا، لیکن اکاڑا سے جا کر اس کو پکڑا گیا۔ پھر اس کے بعد اس بات کے سارے جو ہے شواہد کٹھے کیے گئے، اور جو نسیم تھی اس کے بھی بیان لیے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو بچہ ہے یہ اس دنیا میں آئے یا نہ آئے، اس بچے کو مار دیا جائے یا جو بھی اس کا پروسیس کرنا تھا، چونکہ ٹائم بھی کافی گزر چکا تھا اور 7 تقریباً ماہ گزر چکے تھے، اس لیے پھر سب نے یہ مل کے متفقہ فیصلہ کیا۔ ایس ایچ او صاحب نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس گاؤں کے لوگوں کی کونسلنگ کی اور ان کو بتایا کہ آپ اس بچے کا قتل مت کریں، اس بچے کو اس دنیا میں آنے دیں، کیونکہ اگر آپ اس بچے کا قتل کرتے تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں نسیم بی بی کا بھی کوئی قصور نہیں، کیونکہ وہ چھوٹی تھی، 16-17 سال اس کی 16 سال ایج تھی، وہ ڈرتی تھی، اس کو ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا اس کا اپنا سگا ماموں۔ سارے شواہد کٹھے کیے گئے، اس کو فوری طور پہ اریسٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے وہ سارے میڈیکل رپورٹس اس کی کروائی گئیں تاکہ پتہ چل سکے یہ بات جھوٹ نہ کہیں نکل آئے، شاید اس میں کوئی اور ملوث ہو، لیکن میڈیکل کی رپورٹس جو ہے وہ اس کے اگینسٹ آ گئیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈی این اے کا ٹیسٹ جو ہے کرانے کا فیصلہ کیا گیا پولیس کی طرف سے۔ لیکن ڈی این اے کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروانے کے لیے جب لیبارٹری میں لے جایا گیا ان کو، تو وہاں سے لیبارٹری نے بتایا، لیبارٹری والوں نے، کہ فرانزک جو لیبارٹری انہوں نے یہ بتایا کہ جب تک بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، ڈیلیور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس بات کا انتظار کیا گیا اور بچہ اس دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد ایک سگی بھانجی نے اپنے جو ہے نا ماموں سگے کے بیٹے کو، بچے کو جنم دے دیا، اور یہ بڑی دکھ اور تکلیف کی بات تھی ماں باپ کے لیے بھی اور اس بچی کے لیے بھی۔ اس کا وہ مقام کھو گیا، پورے گاؤں میں ان کی تذلیل ہو گئی، لیکن سلیوٹ ہے، اپریشیٹ کرتی ہوں میں ان گاؤں والوں کو کہ پہلی بار پاکستان میں بھی کسی پسماندہ علاقے میں، کسی ایسے گاؤں میں ایک ایسا واقعہ اس کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ ساؤٹ آؤٹ کیا گیا ہے، اس کو سلجھایا گیا ہے، اور جب 1 مہینے تک بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد ڈی این اے کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہے جمیل کا ہی بچہ ہے۔ اور ادھر سے جب جمیل کو پکڑ کے لایا گیا اور اس کو فوری طور پہ اگلے ہی گھنٹے میں اس نے بتا دیا کہ جو اس کے پیٹ میں نسیم بی بی کے بچہ ہے وہ میرا ہی ہے، میں نے ہی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں ہی 3 ماہ تک اس کو جسم کو نوچتا رہا ہوں، اس کو مارتا رہا ہوں، اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہوں۔ خیر گاؤں والوں کی جو کاؤنسلنگ تھی، کاؤنسلنگ کرنے کے بعد گاؤں والوں کو یہ عقل آ گئی، ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس بچے کو نہ مارے اور اس بچی کا جو ہے خیال رکھیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نسیم بی بی سے کل کو کوئی شادی کرے گا؟ آیا کہ وہ اس کو اس طریقے سے سوسائٹی میں عزت مل سکے گی کہ ایک کنواری بچی اپنے ہی ماموں، سگے ماموں کے جو ہے وہ بچے کی ماں بن گئی اور اس نے بچے کو پیدا کر دیا۔ اب پورا گاؤں جو تھا، جب ان کی کاؤنسلنگ کی گئی تو پہلی بار اس گاؤں کے اندر ایک پازیٹیو جو ہے ایٹیٹیوڈ لوگوں کا دیکھنے کو ملا، پازیٹیو رویے جو تھے لوگوں کے وہ سامنے آئے۔ سارے گاؤں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا، آپس میں سب نے مل کے بیٹھ کے، سارے جو بھی گاؤں کے بڑے بڑے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، ان کو بٹھایا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بچے کی جان نہ لی جائے، اس بچے کو نہ مارا جائے، کیونکہ اس میں کسی کا بھی قصور نہیں، جس کا قصور ہے اس کے خلاف جتنی بھی شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں، جتنی بھی چیزیں اس کے خلاف اکٹھی کر کے اس کو ایسی کڑی سے کڑی جمیل جو اس کا ماموں ہے سزا دی جائے، تاکہ گرد و نواح کے جو اور لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑے اور اس کو عبرتناک ایک سزا دی جائے، تاکہ رشتوں کا جو ہے وہ بھرم قائم رہ سکے۔ اور پورا گاؤں جو ہے وہ اس بچے کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔
اب وہ بچہ جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے، نسیم بی بی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور پورا گاؤں جو ہے اس بچے کو پال رہا ہے، اور اس بچے کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے نہیں دیا جا رہا۔ سب گاؤں کا، پورے گاؤں کا کسی ایک بھی بندے نے یہ نیگیٹیوٹی وہاں پہ ظاہر نہیں کی کہ ہم بچے کو مار دیتے ہیں یا کسی عیدی ہوم میں یا کہیں بھیج دیتے ہیں۔ کہیں بھی بچہ نہیں گیا، بچہ اسی گاؤں کے اندر ہے، اور بچے کو بڑے احسن طریقے سے پالا جا رہا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ذات ہے، کوئی نہ کوئی مسیحا بن کے آئے گا اور نسیم کا ہاتھ بھی تھام لے گا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نسیم کی اس میں بالکل بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے باپ، وہ اپنی عزت کی ڈر اور اپنے والد کے عزت کی ڈر کی وجہ سے اپنے ماموں کے ہاتھوں نشانہ بنتی رہی۔ 3 ماہ وہ زیادتی برداشت کرتی رہی، بچی تھی، اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، اور جب پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بچہ اب صحیح سلامت ہے، گاؤں کے اندر موجود ہے، پورا گاؤں جو ہے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور بچے کو قتل نہیں کیا گیا۔ ایسے پازیٹیو رویے جب سامنے آتے ہیں، اور اس طرح کے ایس ایچ او جو ہماری پنجاب پولیس کے جب اس طرح کے خاکی وردی پہن کر جو لوگ پازیٹیو رویوں کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں، آگے سامنے آتے ہیں، تو پھر لوگوں کے کیس بھی سالو ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ایسی رپورٹ اس کی تیار کی ہوگی عاطف صاحب نے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی جمیل کو، اور ایسی سزا ملے گی کہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی آگے سے جرات نہ کر سکے۔ یہ ہمارے رشتے ہیں، ہمارے ماموں، ہمارے چاچو، ہمارے پھپھا جی، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، یہ ہمارے محرم رشتے ہیں، ان کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہی رشتوں کے ہاتھوں چھوٹی بچیاں، بیٹی اپنے باپ کے ہاتھوں، بہن اپنے بھائی کے ہاتھوں ریلیشن قائم ہو جائیں گے، اس طرح کے اگر سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوں گے تو پھر ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہمارے مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم کرپشن کرتے ہیں، ہم زیادتیاں کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم سر عام رشوت لیتے ہیں، ہم سر عام بے گناہ لوگوں کو پھانسی کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج ہم ناکام ہیں، اور جو لوگ تھے جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انگریز ہیں، یہ گورے ہیں، وہ آج کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے اوپر اپنی زندگی گزارے، صرف وہ کلمہ نہیں پڑھتے اور ہیومن رائٹس کا اتنا وہ خیال رکھتے ہیں، ان رشتوں کا وہ تقدس جو ہے، ان رشتوں کا وہ، یہ مقدس جو رشتے ہیں، ان رشتوں کا وہ خیال کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر ہم اپنے یعنی کہ باپ کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، لوگ اپنے باپ کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہیں، باپ سگی بیٹی کو یعنی کہ پریگننٹ کر دیتا ہے، بھائی بہن کا ریلیشن قائم ہو جاتا ہے، بھائی اپنے شوہر کو اپنے جو ہے بہن اپنے شوہر کو اپنے بھائی کے ہاتھوں مروا دیتی ہے، ماموں اپنی بھانجی کے ساتھ، اور چاچو بھتیجی کے ساتھ، چچی اپنے بھتیجے کو مروا دیتی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ خدا را اپنی اصلاح کریں، قیامت بہت نزدیک ہے، ایک دن آنا ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چلنا، اور ہم نے اللہ کے سامنے جب پیش ہونا ہے، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ پر اللہ کی ذات بیٹھی اور ہمیں دیکھ رہی ہے، ہر پل ہمیں دیکھا جا رہا ہے، جج کیا جا رہا ہے۔ آفرین ہے اس گاؤں کے اوپر کہ انہوں نے اس بچے کو جو ہے وہ سنبھال لیا ہے، اور اللہ کرے کہ نسیم کے لیے کوئی مسیحا بن کے آئے جو اس کا ہاتھ تھام لے، اور اس کا کھوئی ہوئی عزت اس کے باپ کی اور اس کا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ اس کو واپس مل جائے۔ فیڈ بیک کا ضرور انتظار رہے گا، ضرور دیا کریں، چاہے آپ غلط کمنٹ کریں یا صحیح کمنٹ کریں، لیکن ضرور کیا کریں۔ غلط کمنٹ کریں گے تو آپ کی مینٹیلٹی کا پتہ چلے گا، اگر صحیح کمنٹ کریں گے، پازیٹیو کمنٹ کریں گے، تو سارے لوگ آپ کے کمنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کی ججمنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے یعنی کہ ذہن کے مالک ہیں، کتنے بڑے دل کے مالک ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔